अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को मुकदमात के अंदर अब सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सरगोदा की अदालत से सज़ाएं सुनाई गईं, लाहौर से भी फ़ैसला आया, यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, उमर चीमा साहब हो जाएं, दीगर उनके जो सीनियर रहनुमा हैं उनको सज़ाएं सुनाई गईं। उसके साथ एक और जो खबर आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ खान साहब के बेटे, जिनके हवाले से हुकूमत कहती रही कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे, आके कोई सियासी एक्टिविटी करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब वो अमेरिका में मौजूद हैं। रिचर्ड ग्रैनल साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है और रिचर्ड ग्रैनल ने एक दफ़ा फिर ट्वीट करके फ्री इमरान खान का वो आप कह सकते हैं मुतालबा किया है। इसके क्या असरात होंगे, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो सज़ाएं सुनाई गई हैं दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से, चाहे वो इस्लामाबाद की अदालत हो जहाँ पे चित्राली साहब जो MNA हैं उनको सज़ा सुनाई गई, चाहे बचर साहब की सज़ा हो या दीगर कायदीन की लाहौर की अदालत से सज़ा हो, सबको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसका क्या मतलब है? क्या इनकी अपीलें जल्दी लग सकती हैं? क्या इनको रिलीफ मिल सकता है? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर जो सियासी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, चीनी का मामला जो है वो भी पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हुकूमती वज़ीर हेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जदून साहब, सर आपका भी शुक्रिया। खेलदास साहब, हुकूमत तो काफ़ी मुतमईन होगी, यास्मीन राशिद साहिबा को भी सज़ा हो गई, उमर चीमा साहब को भी सज़ा हो गई, ये सारे लोग अब नाअहल होंगे और आपकी पॉपुलैरिटी तो वैसे ही ज़्यादा हो गई है। जब सीटें खाली होंगी ये सीटें आपको मिलेंगी, तो एज ए सियासी वर्कर आप इसको पाकिस्तान की सियासत के लिए एक अच्छा दिन करार देंगे? देखिए, एज ए पॉलिटिकल कारकुन मेरे लिए ये खुशी का लम्हा नहीं है कि मैं इस पर खुशी मनाऊँ और ये कि मेरे सियासी मुखालफिन पे ये हुआ है। मगर ज़ाहिर है मैं भी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान का अगर मैं बात करता हूँ तो जो कुछ इन्होंने किया 9 मई को, जिसके कहने पे किया, मेरी ये ख्वाहिश होगी तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए जो मास्टरमाइंड है। और ये कोई भी दुनिया का कानून इजाज़त नहीं देता कि आप अपने जो तनसीबात हैं, अपनी शोधा की तस्दीक करें। आप 9 मई जैसा ये जो घिनौना जुर्म हुआ है ये ना करते तो मुझे खुशी होती कि ये एक जमात थी, एक जमात को बनाया गया, उसका आदर्श लेकर एक ख्वाब दिए गए कौम को, उस जमात को, सियासी जमात को हजूम में तब्दील करना, तो मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की सियासत के लिए कि एक जमात उस नेज पे आ गई, उनका ये बयानिया बन गया। और ये सिर्फ 9 मई नहीं, अगर आखिरी पोस्ट आप खान साहब की देखें तो उन्होंने एक मतलब जो टारगेट किया है तो वो आज भी उस नज़रे पे खड़े हैं। और मुझे बड़ी मतलब ये मैं सोचने पे मजबूर हूँ, कल भी जो जिन लोगों को सज़ाएँ हुई है वो कहते हैं कि हमें फ़ख्र है हम खान के नज़रे पे खड़े हैं। मतलब 9 मई पे जो हमें सज़ा थी है तो उस नज़रे पे खड़े हैं और उसमें हमारे लिए जो भी सज़ा हो, तो नज़रिया ये बिल्कुल किसी का भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये नज़रिया थोड़ी है कि आप अपनी सियासत, अपनी सियासी जो मुखालफत भले करें, इख्तलाफ राय करें, मगर ये किसी जमात ने नहीं किया। और मुझे बताएं पाकिस्तान में क्या एक इमरान खान ही है जिसके खिलाफ या जो कुछ सियासी उनके इक़्तिदार में वो निकले एक नो कॉन्फिडेंस मूव में, पहले सियासतदान 20-20 साल, 30-30 साल, 10-10 साल, 5-5 साल जेलों में रहे हैं, खुद इनके पौने 4 साल दौरे इक़्तिदार में। तमाम सियासी क़यादत मैं असम्बली में पूरी हमारी सीनियर क़यादत जेलों में थी। हमारे कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, कौन सा नाम मैं बताऊं जो सीनियर हमारा जेल में नहीं था। किसी ने ये नहीं कहा कि आप जाके GSP पे हमला कर दें, आप जाके, ये तो सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत, एक सोचे समझे प्लानिंग तहत किया गया है। तो ये ना होता तो उसका नतीजा है कि फिर इनको ये सज़ाएं मिल, ये सज़ाएं ज़ाहिर है। देखो ना, मैं कहता हूँ अगर बरतानिया में होता वहाँ पे भी ये तो देर आया दुरुस्त आया, ये तो सज़ाएं देर हो गई है। इससे पहले ये फैसले होने चाहिए। अगर इसमें कोई बेगुनाह है उसको रिहा कर, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी रिहा हो गए हैं तो मुझे खुशी है उसकी, क्योंकि अगर वो नहीं है, अदालतों ने, ये अदालतों का काम है। हमारी देखो ना सियासी उनसे मुखालफत है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, PTI से। हम समझते हैं वो भी ये रवैया रखे और इस नेच पे नहीं जाना चाहिए और इनको बानी PTI को सरेंडर करना होगा।
ریاست کے سامنے، عوام کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. اور پہلے بھی ماضی میں لیڈرشپ جو ہے وہ اس جو اگر کوئی اختلاف ہوا ہے اس کو اختلاف کو کم کیا ہے ملک کے خاطر، عوام کے خاطر، حالات دیکھ کر. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس آج بھی یہ چوائس ہے کہ وہ معافی مانگ لے، وہ سرنڈر کرے، وہ ریئلائز کرے. سرنڈر کس کے؟ آپ کے سامنے سرنڈر کرے؟ نہیں، نہ ہمارے سامنے نہ کرے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے قانون کے سامنے کرے کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آج بھی وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، آج بھی اپنے ورکر کو وہی پیغام دے رہے ہیں جو اپنے پوسٹ جو ایکس پہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کل یہ سوچ رہے ہیں کہ اگست میں ہم 5 اگست کو بھی، تو کل پھر یہ جو 26 نومبر کو ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ثناء اللہ صاحب. یہ دیکھیں نا، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن کا نام آ رہا تھا انہوں نے پریس کانفرنس وغیرہ کی، چاہے اس میں مراد راز صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ سائڈ پہ ہو گئے. اور عدالتی فیصلے کے اندر بھی جو سرگودا والا فیصلہ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کی اس جماعت کے ساتھ وابستگی قائم رہی. تو بنیادی طور پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے ایک چیز غلط کی ہے، اس پہ معافی مانگ لیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. تو اس پہ کیا اس میں کباہت ہے؟ پھر معافی مانگ لیں اور معاملے کو ختم کریں. میرے خیال میں معافی مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ہمیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں خاص کر ان کو یہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ اس سے پہلے کا نظام دیکھ لیں، 2022 سے پہلے کا، تو انہی کی جماعت کی طرف سے ووٹ کو عزت دو اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور اس وقت بھی تو ریاست تھی نا. تو آج یہ بیانیہ، ان کا یہ بیانیہ ہے تو یہ سارے جیلوں میں پڑے ہیں، پہلے ان کا بیانیہ تھا تو یہ سارے جیلوں میں تھے. سیاسی جماعتوں کا مجھے اس وقت جو نظر آ رہا ہے، اب اگر یہ سینٹ الیکشن میں سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے لوگوں کو منتخب کرانے کے لیے، اپنی 2 سیٹیں پی ٹی آئی چھوڑ سکتی ہے. اگر الیکشن ہوتا اور فیئر ہوتا تو 2 سیٹیں ان کے پاس زیادہ آتی، اور اس کے باوجود لیکن ان معاملات پہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب بھی ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہے، پاور حاصل کرنی ہے، اس کے لیے یہ فوج کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسری پارٹی جو ہے ملزم بن جاتی ہے. تو یہ ختم کرنا پڑا ہوگا. اگر سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ایک قانون اور آئین کے تحت حکومت چلنی ہے، اور ڈکٹیٹ کس نے کرنا ہے، سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، تو اس کے لیے ان کو اکٹھا ہونا ہوگا، کچھ رولز طے کرنے پڑیں گے. اور مجھے ابھی تو اتنی جلدی نظر نہیں آ رہی کہ یہ ماحول پیدا ہوگا. تو میرا خیال ہے، جو آپ کا سوال ہے، عمران خان کے معافی مانگنے سے ان کے لیے جو طے کر لیا گیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا اس سسٹم میں. اب ان کے لیے گنجائش نہیں ہے. اور یہ ابھی یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں 9 مئی کی فوجی عدالتوں سے، ابھی مزید سزائیں بھی آنی ہیں. یہ مختلف کیسز کی مختلف سزائیں. ابھی تو فیصلہ آباد کی عدالت میں بھی جو سب سے بڑی چیز سامنے آنی ہے وہ جنرل فیض کو کس طرح سامنے لایا جاتا ہے اور ان کا کیا استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد بہت بڑی چیز. اور میرے خیال میں ابھی تک اسپیس دی جا رہی ہے عمران خان کو کہ وہ معافی مانگ لے یا کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں جس سے جو موجودہ نظام سسٹم چل رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہ اس کے لیے میرے خیال میں وہ تیار نہیں ہے، اور اس لیے وہ جیل میں ہی رہیں گے. اور ان کے کئی لیڈر کہہ چکے ہیں کہ وہ اگر معافی مانگ لیں یا کر لیں تو باہر آ جائیں گے. تو پھر قانون کی درگاہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، بند کمروں میں تو فیصلے نہیں ہونے. تو ابھی وہ مجھے نہیں لگتا ان کی معافی مانگنے سے کوئی مسئلہ. اچھا جدون صاحب، آپ تو اوبیسلی سارے قانونی عمل سے ہم سب سے زیادہ وابستہ بھی رہے ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. یہ جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں جو گواہ سامنے آیا، اوبیسلی آپ کیسز کو فالو کرتے رہے، بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پھر اسلام آباد کی عدالت بھی 10 سال سزا دیتی ہے، سرگودا کی عدالت بھی 10 سال سزا دیتی ہے، لاہور کی عدالت بھی 10 سال سزا دیتی ہے، بڑا. اور پھر وہ سارے گواہ بھی ایک قسم کی باتیں. تو آپ اس کو ایز اے قانون دان آپ سمجھتے ہیں انصاف ہو گیا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، یہ ایک پہلے تو 9 مئی آپ کے پروگرام میں بھی ہر بندے نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ اس بندے نے کہا ایک ٹھیک کام ہے، چاہے وہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کریں یا اسٹیٹ کی پراپرٹی کو ڈیمیج کریں، ڈیمیج از اے ڈیمیج. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے نام لیا مراد راز صاحب کا، یا آپ بھی کہتے ہیں جی معافی مانگ لو. تو دیکھیں نا، پاکستان کے اندر اب بھی جو حالات چل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ تھے، جس طرح ابھی انہوں نے ثناء صاحب نے کہا ہے، دیکھیں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر پہلے کام غلط ہوا ہے تو اب بھی غلط ہونا چاہیے. دیر مسٹ بی سم فل اسٹاپ جی کہ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا، میاں صاحب کو لائف امپریزنمنٹ آپ نے 13 آئی جیک کیس میں سزا دے دی، پھر 10 سال ان کو بھی سزا ہوئی ہے، ان کو بھی 10 سال تھی. تو 10 سال کا فگر بڑا
جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ 10 سال کیوں دی جاتی ہے, یا 10 سال کے اس کا کیا اثر ہوگا؟ اگر 5 سال سزا ہوتی تو کیا فرق ہوتا؟ اپیل کے پروسیس میں 10 سال سزا ہے تو کیا فرق قانونی طور پہ؟ سزا اسی وقت تک ہوتی ہے نا. دیکھیں اب آپ 9 مئی کا اندازہ لگائیں, ابھی 2 سال 2 مہینے ہو چکے ہیں. جی جی. تو اپیل لگتے لگتے 2 سال اور گزر جائیں گے تو سزا تو پوری ہو جائے گی. ان کی سزا یہی ہے 4 سال 5 سال, جب تک ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوگی سزا ختم ہو جائے گی. یہ سارے لوگ بری ہو جائیں گے. ابھی میری بات نوٹ کر لیں, یہ سارے لوگ جو ہے نا بری ہو جائیں گے. جس طرح شاہ محمود قریشی بری ہوئے نا, اب دیکھیں کرمنل جورسپروڈنس یہ کہتی ہے کہ سیم سیٹ آف ایویڈنس پہ ایک بندے کو آپ بری کر رہے ہیں, دوسرے کو سزا دے. بچر صاحب کو سزا دے دی ہے کانسپریسی پہ, اور ان تو اگر سیم سیٹ آف ایویڈنس ہے, یا دیکھیں نا پروپورشنالٹی کیا ہے آپ کے پاس. ایک بندے نے ٹھیک ہے جو اس نے غلط کام کیا, کوئی بندہ سپورٹ نہیں کر رہا 9 مئی کے انسیڈنٹ کو, جو بھی ہوا اکراس دا بورڈ لوگوں نے کنڈیم کیا. نہیں ہونا چاہیے اس طرح. کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ وائلنس کرے اور لا کو اپنے جو ہے وہ ہاتھ میں لے. لیکن آپ اس کی کس طرح ڈٹرمن کریں گے کس بندے نے کتنا پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ اب تھوک کے حساب سے اب ہر بندے کو 10 سال, ایک وہ یاسمین راشد صاحب ہیں, چلے اس نے غلط کام کیا, جو بھی اس کی پروفیشنالٹی نہیں ہے, کینسر کی پیشنٹ ہے, تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو؟ جب بھی پولیٹیکل بندہ کسی بھی پارٹی کا, میاں صاحب کا ہوتا تھا اس زمانے میں بھی, میاں صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. بالکل زیادتی ہے. دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ آج بھی ان پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پر آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ تھوڑے وہ لوگ جو ماضی میں ان ساری سختیوں سے گزرے ہیں, نون لیگ کے دوست, پیپلز پارٹی کے دوست, وہ اب سمجھ نہیں رہے. اب امتحان پی ٹی آئی والوں کا, جب یہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بالکل فیکچول بات بتاؤں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میاں صاحب کر رہے ہیں نہیں, پر وہ لوگ اس پہ اب انجوائے کر رہے ہیں نا, اقتدار اپنا سنبھالا ہوا ہے, انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. ابھی سر نے کیا کہا, انہوں نے تو افسوس کا خوش نہیں ہوئے. پولیٹیکل پارٹی کا جو بھی بندہ ریسٹ ہوتا ہے یا کچھ تھوڑا بہت کرتا بھی ہے نا, ہمارے جو پی ایم ایل این کے ورکر تھے ان کو بھی بہت سخت جو ہے, ابھی جب دیکھیں نا میاں صاحب کو سزا ہوئی تو باہر سے کو 40-50 ورکر پہ اینٹی ٹیررزم کا کیس بنا دے گا. یہ پولیٹیکل لوگ نہیں بناتے. پولیٹیکل لوگ تو ایک FIR درج نہیں کرا سکتے. بیرسٹر عقیل صاحب وزیر قانون ہیں برائے مملکت, وہ وزیر قانون مملکت کے ہیں, وہ اب آپ کو پتہ ہے انہوں نے کل پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا ایک ایک چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے. دیکھیں وہ کیا پتہ ہے ان کے پاس زیادہ ڈیٹیل ہو, ہاں وہی نا, زیادہ کیونکہ وہ لا منسٹر ہیں کہ ان کے پاس زیادہ ڈیٹیل ہو. یہ تو عدالتیں بتائیں گی نا قانون کے مطابق ہوئی ہے, یہ اور آپ کہیں لا منسٹر کہیں یا ان سے نہیں بات ہوتی. یہ تو عدالتوں میں آپ نے دیکھے نا, اب ہم کہتے ہیں یہ ساری چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے, تو کل اگر 1.5 سال کے بعد یا ابھی جو ہے جس طرح معاملات چل رہے ہیں, آگے پروسیکیوٹر بیان دے دیتا ہے جی یہ تو جی اس میں ایویڈنس ہی ڈیفیشنٹ تھی, ان کو یہ سزا بھی غلط ہوئی ہے, تو اس کی کون کمپنسیشن دے گا؟ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو اب عمران کی جماعت جو تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے, ان ساری سزاؤں کے بعد وہ تحریک کہاں پہ کھڑی ہے, اور حکومت کیا ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا کھیلداس کوہستانی صاحب, ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بات چیت کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس سارے سیاسی ماحول کے اندر جہاں پہ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, کوئی بہتری تو نہیں آ رہی ہے, بیٹرنیس میں اضافہ ہو رہا ہے, تلخی میں اضافہ ہو رہا ہے. نہیں, جو تمام دوستوں نے بات کی کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے سوچنا چاہیے یا ملک کو آگے لے کوئی فیصلے کریں, اچھے فیصلے کریں. دیکھیں میری قائد محترم نواز شریف صاحب سے آخری جو ڈیٹیل میں ملاقات ہماری ہوئی تھی, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جب دوبارہ پارٹی کے سربراہ منتخب ہو رہے تھے, میں اس الیکشن کمیشن کا ممبر تھا, اس سے پہلے ہم ایک بیٹھک ہوئی تھی, تو وہاں پہ میاں صاحب نے, بلکہ اس تقریر میں میاں صاحب نے کھل کے بات کی تھی عمران خان کے حوالے سے اسپیشلی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا آج بھی اگر وہ ریئلائز کریں, مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ میرے سے آ کے معافی مانگیں, ایک سیاسی غلطیاں ہوتی ہے نا, بات کریں اور آگے بڑھ سکتے ہیں, مطلب اس کا کہنے کا جو مقصد تھا وہ بات یہ تھی. تو اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کا رویہ دیکھیں, یہاں پہ ہر کسی کا رویہ, کوئی سول سوسائٹی, سب کہتے ہیں بھائی وزیر اعظم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں کرنا. تو بھئی آپ جب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف سے کیا بات کروں, بھئی سیاسی, اگر آپ جب تک نواز شریف کو اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے, کسی سیاسی جماعت دوسری کو تسلیم نہیں کریں گے, تو آپ ایک الگ سے ایک آئسولیشن میں چلے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے, وہ ہمیشہ عمران خان کی سیاست سولو فلائٹ پہ چلی ہے. انہوں نے ہمیشہ گالی گلوچ کر کے, مخالفین کو تضییق کر کے اپنی سیاست کو چمکایا, ہمیشہ پروپیگنڈا کر کے, جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کیا ہے. اگر پاپولرٹی بھی بنائی ہے تو اسی بنیاد پہ بنائی ہے, جھوٹ کے سہارے پہ. تو یہ بھی چلنا نہیں ہے. تو میں تو یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آج بھی سمجھتا ہوں کہ آپ گیٹ نمبر 4 کی بجائے اب شارع دستور پہ وزیر اعظم ہاؤس پہ آ جائیں.
سر ویسے جو اڈیالہ کا گیٹ نمبر 5 ہے جدھر میں بھی گیا تھا، اگر آپ وہاں پہ بھی عدالت کے فیصلے کے مطابق لوگوں کو ملنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اندر جا کے کوئی اچھی بات کر دے، کوئی ایسی بات کر دے، کوئی اندر سے سچائی باہر آ جائے، کوئی باہر سے سچی چیز اندر چلی جائے. آپ کسی کو ملنے بھی نہیں دیتے. اس دن میں گیا ہوں، بارش میں پورا دن کھڑا رہا ہوں. بتایا بھی ہے کہ میرے دوست ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب وزیر ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو نہیں جانے دیتے. نہیں آپ کو کیسے نہیں جانے دیا؟ آپ نام وہ نمبر نہیں اس وقت مل رہا تھا نا وزیر صاحب کا، میں ٹرائی کرتا رہا ہوں، سگنل نہیں آ رہے تھے. نہیں یہ اگر پہلے پوچھ کے بتاتے تو میں تو آپ کو کہتا میرے کہنے پہ نہیں جانا نا، میرے آسرے پہ لگنا. اور یہ دیکھو جیل سپریٹن کا کام ہے. ہم جدون صاحب جو ہے نا بڑے سینئر ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے میاں صاحب کی 200 پیشیوں سے زیادہ ہم بھگتی ہے. اور جیل میں بھی اڈیالہ میں بھی ہم جاتے رہے ہیں، کوٹ لکھپت پہ اکٹھے جاتے تھے، ملاقاتیں ہماری ہوتی تھی. اور یہ دیکھو وقت آنے جانے کا ہے آج ان کے ساتھ ہے. مگر میں یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے پہ کوئی مطلب مجھے تو ان کا اندھیرا نظر آ رہا ہے. کوئی پی ٹی آئی کا سیاست میں کردار نظر آ رہا ہے؟ سیاسی کردار دیکھیں نا، بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اس وقت کہیں پہ وجود نہیں ہے. نہ الیکشن کمیشن میں اس کا وجود ہے، نہ ان کو نشان مل سکتا ہے، نہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ چور ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ جعلی مینڈیٹ ہے، یہ فارم 47 جب قوم کو بتاتے ہیں، اپنے ووٹر کو بتاتے ہیں. کے پی کے میں کیا کیا ہے انہی کے ساتھ مل کے؟ اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ عمران خان کی منشا سے ہوا ہے. نہ علی امین گنڈاپور میں طاقت ہے، نہ بیرسٹر گور میں طاقت ہے، نہ سیف میں طاقت ہے، نہ کسی اور میں طاقت ہے. اور اگر یہ ان کے بغیر یہ کرتے تو ایکس پہ اس کی پوسٹ آ جاتی کہ یہ سارے ان کو اڑا دینا تھا خان نے. مگر ان کی منشا سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فارمولہ کے تحت الیکشنز ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں 2 سیٹیں آپ لوگوں کو فالتو دی گئی ہیں، خان صاحب بھی آن بورڈ تھے؟ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا ہے. اور ہمیں معذرت کے سر مینڈیٹ تو تھا ہی نہیں آپ کا، اب سیٹیں آپ کو اگر سیٹیں ملی تو مطلب اس کو تسلیم کیا گیا. ہم سے زیادہ فکر مند تھے امیر مقام کی کامیابی کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب. اس نے بڑی جستجو کی کہ علی امین گنڈاپور کے نون کا بھی ممبر کامیاب ہو جائے، پیپلز پارٹی کا بھی ہو جائے، ان کا اپنا بھی ہو جائے. جو نام انہوں نے کہا تھا ان کو کامیاب کروانا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے، اپنے 40-50 کروڑ کے لیے اگر کسی سینیٹ کے الیکشن میں کسی پہ الزام لگ رہا ہے کہ اس نے 40-50 کروڑ دیے تو ظاہر ہے وہ اگر پی ٹی آئی میں گئے ہوں گے اس کے بینیفیشری خان صاحب ہوں گے، وہ اڈیالہ تک پہنچے ہوں گے. ایسے نہیں ہے. تو ان کے لیے آپ یہ ساری کر سکتے ہیں، آپ ملک کے لیے، قوم کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ثناء اللہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا نہیں ہوئی، کیا یہ ونڈو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ شاہ صاحب اگر رہا ہو جاتے ہیں، ویسے تو ان کے اوپر اور مقدمات بھی ہیں، تو وہ حکومت سے کوئی مذاکرات کریں، پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھائیں؟ شاہ صاحب کے اوپر بھی تو دیکھیں نا بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرنا شروع ہو جائیں گے. میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں بڑی زیادتی ہوگی. 2 سال سے وہ شخص جیل کاٹ رہا ہے، جیل کے اندر ہے. اب 2 سال کے بعد اگر ان کو رہائی کے قریب وہ آئے ہیں تو یہ شک کرنا شروع ہو جائے. سوشل میڈیا پہ ابھی سے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی ان کو کیوں سزا نہیں ہوئی. نہیں، جو انوائرمنٹ ہے نا ہمارا جو چل رہا ہے اس کے سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پوری ایک پری پلان چیزیں ہوں گی. اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو چھوڑ دیں ایک ہی قسم کے، جس طرح جدون صاحب بتا رہے تھے تمام چیزیں ہیں، تو اس میں ایک شخص کو چھوڑ دیں باقی کو سزا دے دیں. تو پلان تو کوئی ہوگا. اب یہ کیا ہوگا پلان؟ اب آپ کو پتہ ہے لوگوں کو توڑنے کی تو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا جو آپ بھی بات کہہ رہے تھے، سیاسی جماعتوں کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ بیٹھیں آپس میں بات کریں اپنی انا کو. اگر کسی کے اندر انا ہے اور اگر کوئی کسی کے اندر نفرت ہے اور انتقام کا جذبہ ہے، اس کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. اور اگر ایک خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میرا بیانیہ پٹ جائے گا کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو وہ بیانیہ ان کا تھا ہی جھوٹا. اگر ان کا بیانیہ یہ ہوتا تو وہ فرق ہوگی کو ساتھ نہ رکھتے، ملک ریاض سے زمین نہ لیتے، توشہ خانہ کو ذاتی ملکیت سمجھ کے استعمال نہ کرتے، ملک ریاض سے ہیرے کی انگوٹھیاں نہ لیتے، 30 کروڑ روپیہ نہ لیتے، اور ایسے لوگوں کو ساتھ شامل نہ کرتے جو سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، جو اب ادھر آئے ہوئے ہیں، کوئی کدھر جا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، میں نام لینے کی ضرورت نہیں. تو ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. اپنی انا. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ جو عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ جمہوریت کے لیے لیا ہوا ہے، آئین کے لیے لیا ہوا ہے؟ کوئی نہیں، وہ خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں تو فوج سے بات کروں گا. مطلب آج بھی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہی طاقتور لوگ ہیں، انہی سے میں اقتدار لوں گا، پھر انہی کو اسی طرح ان کے ساتھ چلوں گا. اور میرا صرف یہ تھا اقتدار حاصل کرنا تھا، وہ کر لیا تھا. وہ ان سے چل نہیں پایا، نہ وہ سیاست کر سکے نہ وہ گورننس کر سکے. یہ حقیقت ہے. یہ میں نے تو رپورٹ کیا ہے، میں موجود رہا ہوں
کس طریقے سے گورننس ہوتی تھی اور کس طریقے سے کیبنٹ کی میٹنگ میں کس قسم کے ایشو ڈسکس ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے 190 ملین کیس والا ابھی تک کوئی بھی ان کا لیڈر، نہ شہزاد اکبر نہ عمران خان خود اس پر کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کیوں ایک بند لفافے میں منظوری دی گئی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، نہ کریں یہ باتیں. جب آپ نہیں کر سکتے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. ملک میں جمہوریت کو مضبوط کریں. اپنی یہ انا، اپنی جھوٹی انا میں کہتا ہوں، اور اگر کسی میں نون لیگ میں اور ان کی لیڈرشپ میں انتقام کا کوئی جذبہ ہے انہیں بھی سائڈ پہ رکھنا پڑے گا اور کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی پڑے گی اور رولز آف گیمز طے کرنے پڑیں گے. اگر نہ کیے انہوں نے تو ہم پاکستان کی عوام کے پاس نہیں سر، ویل گھومے گا. پاکستان کی عوام میں جمہوریت کی جو اعتماد ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ سینٹ کے الیکشن دیکھ کے آپ لوگوں کا ریئیکشن دیکھ لیں. سب کو پتہ ہے کس طریقے سے الیکشن ہوئے کہ ایسے لوگ جو عوام کے ایک ایشو پر اکٹھے نہیں ہو رہے. پارلیمنٹ میں دیکھ لینا کون سی ڈیبیٹ ہوتی ہے. لوگوں کو لوٹ مار لوگوں کی جاری ہے، حکومت ڈکیتیاں ڈالتی ہے لوگوں کی جیبوں پر. اور یہ اپنے مسئلے کے لیے، اپنے سینیٹر بننے کے لیے تو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پاکستان کی عوام کے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جدون صاحب کل بھی جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی بزنس مین سے ملاقات بھی ہوئی. اس میں بعد میں کچھ بزنس مین نے ٹی وی پہ آ کے انٹرویوز وغیرہ بھی دی اور انہوں نے بتایا کہ ہماری بات بڑی تسلی سے سنی گئی. اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصہ قبل فیصل آباد کی ایک بزنس آرگنائزیشن ہے، اس کے ایک جو سربراہ ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا PDM-1 کی حکومت تھی کہ جب ہم آئے ہم نے کسی وزیر سے ملنا تھا، کوئی مسائل تھے، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، جلدی جلدی مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایسی فرونیت تھی لہجے کے اندر کہ جناب وہ وزیر صاحب بول دو کہ سیاسی بندے تھے، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. کل جو بزنس مین مل کے آئے انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل صاحب نے ایک چیز ہماری نوٹ کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ جو پولیٹیکل ایک طرح سے جو آپ کی اسپیس ہے وہ تو آپ لوگ خود کھو رہے ہیں نا. آپ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈیلیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ دیکھیں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور آپ کی بات بالکل اس کو میں آگے انڈورس کرتا ہوں کہ اب ایک ادارہ بہت مضبوط ہے، ایک بہت کمزور ہے. آپ کو ریزن جاننی پڑیں گی نا کہ کیوں ایک ادارہ بہت دن سے دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، دوسرا کمزور ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ ایک ادارہ 24/7 کام کر رہا ہے، وہ دوسرے لوگ جو ہیں صرف چائے پی، گپیں لگائیں اور کہیں سے پیسہ بنایا گھر چلے گئے. تو اب اس بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ کس طرح کمپیریزن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کتنی ہے، آپ کتنا افیکٹولی کام کر سکتے ہیں، آپ کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ تو ابھی ٹول بن گئی ہیں آلموسٹ. یہ کیا ڈیلیور کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز؟ دیکھیں نا اب KPK کا یہ ابھی انہوں نے بات کی ہے. KPK کے اندر دیکھیں وہ کسی ایک اب لوگوں کو اعتماد نہیں رہا کسی پولیٹیکل پارٹی پہ. ٹو بی آنیسٹ ود یو KPK کے اندر انہوں نے کہا جی ہم الیکشن لوکل گورنمنٹ میں ریفارمز لائیں گے. آج دن تک الیکشن کے 3.5 سال ہو گئے ہیں، ایک پائی پیسہ لوکل گورنمنٹ میں نہیں دیا. پورے پاکستان کے اندر دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اسلام آباد کے اندر دیکھیں کیا وجہ ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ اصل چیز ہے جمہوریت جہاں سے گراس روٹ. اچھا جب فوجی حکومتیں ہوتی ہیں تو لوکل گورنمنٹس آ جاتی ہیں، جب جمہوری لوگ آتے ہیں لوکل نہیں کراتے. تو اسی لیے وہاں پہ اعتماد زیادہ ہو رہا ہے. اب آئین قانون کی تو بات ختم ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا نا ایک ادارہ ڈیلیور جب کرتا ہے تو عام لوگ تو کہتے ہیں ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں کو حالات اچھے چاہیے، ورنہ کیا کام ہے جی لوگوں کا اکنامک جا کے فیلڈ مارشل سے ملنا. تو اسی وجہ سے مل رہے ہیں نا کہ ان کو دوسری طرف سے نظر کچھ نہیں آ رہا. ان کو پتا ہے یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ لوگ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی زیادہ ہے، ہر کام کرنے کی زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں نا سیلاب آتا ہے تو لوگ ان کی طرف، ڈپٹی کمشنر ہو یا وہ اپنے کاموں میں لگا ہوگا، وہ کہاں پہ پٹواری ٹرانسفر کر کے پیسے بنا رہا ہوگا، کہاں پہ تحصیلدار سے پیسے لے رہا ہوگا. تو آپ جب ان کاموں میں بڑھ جاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں لوور لیول پہ ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس ادارے کا اعتماد لوگوں کا بڑھ جاتا ہے. لیکن جو فیکچوئل ریالٹی ہے وہ تو صحیح ہے. جی ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. عمران خان صاحب کے بیٹے اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. پہلے یہ خبر آئی کہ وہ پاکستان آئیں گے. یہاں پہ حکومت نے کہا کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی ان کی ملاقات وہاں پہ صدر ٹرمپ کے ایلچی رچرڈ گرینل صاحب سے بھی ہوئی ہے. یہ سامنے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو تصویر بھی دکھائی جائے. یہ دیکھیں جی، یہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں. خان صاحب کی تصویر تو کم ہی آج کل میڈیا میں نظر آتی ہے، لیکن کم از کم ان کے بیٹوں کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. رچرڈ گرینل صاحب سے نہ صرف ان کی ملاقات ہوئی بلکہ اس ملاقات کے بعد رچرڈ گرینل نے ایک دفعہ پھر ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے فری عمران خان کا مطالبہ بھی کیا. اب حکومت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ امریکہ سے یہ ساری ملاقاتیں کرنے کے بعد اگر قاسم اور سلمان پاکستان آ گئے تو کیا حکومت ابھی بھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہے؟ اور جس وقت یہ بیان سامنے آیا تھا اسی وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اس وقت یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ بیان دے کے اس کو ایک عالمی خبر بنا دیا. جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے اس پہ ٹویٹ کی،
ٹائمز نے اس کو کور کیا, دیگر انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا. اب آگے حکومت کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, کیا رسپانس ہو سکتا ہے اگر خان صاحب کے بیٹے پاکستان آتے ہیں؟ اس پہ پوچھتے ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب سے. سر یہ رچرڈ گرینر ملے تو اب اگر آتے ہیں تو آپ گرفتار کریں گے ان کو, کیا کریں گے, کیا پروگرام ہے؟ دیکھیں امریکہ میں ان کی اور بھی کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہے, ہوں گی شاید, اور اسرائیل لابی سے بھی ہوگی. ایجنڈا گولڈ سمتھ, ہاں مختلف ایجنڈا ان کے ہوں گے, وہ کرتے رہیں. رچرڈ گرنل کل پھر یہ ٹویٹ پتہ نہیں ڈیلیٹ کر دے گا یا موجود رہے گا, وہ بھی دیکھ لیں گے. آپ پلیز اس کے خلاف کوئی ٹویٹ نہ کیجیے گا, یہ نہ ہو کہ جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ رکھ لے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, وہ خان صاحب کے دونوں صاحبزادے 2 سال جب سے خان صاحب جیل میں آ جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے آزادی کے لیے عدالتوں میں چکر بھی لگاتے, اپنی کوششیں بھی کرتے ہیں, تو کوئی ان کو میں نہیں سمجھتا روکتا. تو پتہ نہیں کیوں 2 سال سے انہوں نے نہیں بہتر سمجھا کہ ہم آئیں پاکستان میں. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ وہ جو تحریک چلے گی تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جو ایک تو پہلی بار سیاست میں جب بندہ ان تحریکوں میں جلسوں میں, ظاہر وہاں دھوپ بھی ہوگی, لندن جیسا موسم بھی نہیں ہوگا, یا گرفتاریاں بھی ہوتی ہے تحریکوں میں, سب کچھ ہو سکتا ہے. جی 26 نومبر بھی ہو گیا. تو اس کانٹیکس میں انہوں نے اس طرح کی بات گفتگو کی, اور میں سمجھتا ہوں وہ آئیں. مگر کیا مجھے برطانیہ میں اس قسم کی انتشار کی, اس قسم کی تحریک چلانے کا قانونی حق ہے؟ قانون توڑیں گے تو پھر آپ لوگ قانون توڑے, کوئی بھی توڑے, اور خاص کر کے جو یہاں کا قانون. اچھی بات ہے اگر وہ اپنی شہریت چھوڑ کے, نیشنلٹی چھوڑ کے پاکستان میں آ کے بیٹھیں, پاکستان میں سیاست کرے, اپنی پارٹی کو سنبھالتے ہیں, اپنے والد کے فکر کو آگے بڑھاتے ہیں, تو ہمیں کیا اعتراض ہے, کرتے رہیں. ہمیں اس سب کانٹیننٹ میں یہی ہوتا رہا ہے, اس خطے میں یہی ہوتا ہے کہ آئیں, ان کے بچے آئیں, ان کی بہنیں آئیں, ان کے اہلیہ آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کوئی ایسی کوئی پلان نہیں ہے کہ کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے, کوئی اسٹریٹجی بنائی, ایسی کوئی بات نہیں. نہ ہی وہ آ رہے ہیں, نہ ہی یہ کوئی سنجیدہ خبر ہے. اچھا, آپ اس سے بالکل پریشان نہیں ہیں؟ ہمیں تو ویسے بھی پریشانی, نہ ان کی تحریک کی پریشانی ہے, نہ ان کے انتشار کی پریشانی ہے, نہ ان کے کوئی کیا یہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا, آپ لوگ بالکل پریشان ریلیکس ہیں. اچھا, اس پہ بھی کامنٹ اگر بریفلی کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا. دوسرا یہ جو شوگر والا معاملہ ہے, پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی, اب کہا جا رہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سامنے چیزیں پھر آئی ہیں کہ کچھ ٹیکسز وغیرہ چھوڑے گئے. آج ایکسپریس رپورٹ کر رہا تھا کہ کچھ جو شوگر ملے ہیں ان کو اربوں روپے کے قرضے ابھی بھی ان کی طرف سے ادا نہیں کیے گئے. یہ اتنا زیادہ پروفٹ کماتے ہیں, آپ نے بتایا کہ کتنے $100 ملین کی تو انہوں نے چینی صرف ایکسپورٹ کی, تو یہ بینکوں کے قرضے بھی واپس نہیں کرتے, ٹیکس بھی یہ ادا نہیں کرتے, مال بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, تو آخر یہ مسئلہ چل رہا کس طرف ہے؟ اچھا, پہلے تو وہ جو آپ نے سوال کیا کھیل صاحب سے, اس کا میں تھوڑی سی, کیونکہ ہم بھی آپ بھی US میں جو جرنلسٹ ہیں ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں, ہماری بھی بات ہوئی ہے, ان کا جو پلان بتایا جا رہا ہے کنفرم نہیں ہے جی کہ وہ وہاں پر اگست کے پہلے ہفتے تک ملاقاتیں کریں گے, اور وہ کوشش یہ کی جائے گی, وہاں امریکہ میں جو PTI ہے نا وہ یہ سارا مینج کر رہی ہے, ان کی جو تنظیم ہے وہاں پہ, کہ ان کا ایک ڈیلیگیشن وہاں سے بنایا جائے ان کے ساتھ, جس میں US کانگریس کے لوگ ہوں, سینٹ کے لوگ ہوں, اور وہ پھر ان کے ساتھ ہوں, اور انٹرنیشنل میڈیا, اور کوئی اسپیشل پلین وہاں سے کر کے پشاور لینڈ کیا جائے, اور اگر اسلام آباد لینڈ کیا جائے تو US ایمبیسی میں ان کا اسٹے ہو. تو یہ اس قسم کا کوئی پلان بتایا جا رہا ہے. اور اریسٹ تو میرے خیال میں جب تک کوئی لینڈ آف لا کی خلاف ورزی نہ کرے, ویزا لے کر آ رہے ہیں نا, ویسے تو نہیں آ رہے ہوں گے, تو وہ اگر کوئی خلاف ورزی کریں گے تو پھر تو قانون حرکت میں آئے گا میرے خیال میں. باقی رانا صاحب کا اور کسی اور کا بیان ہے تو وہ سیاسی بیان ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ چینی کی بات کر رہے ہیں, حکومت اب بری طرح پھنس چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اب حکومت نے کیا ہے, کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے پوری مارکیٹوں میں کہ چینی کی قیمت جو ہے 172-173 روپے پہ دستیاب ہو جائے. اب یہ ظلم کیوں ہے, یہ فراڈ ہے, آپ فکس نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جو چینی اس وقت سٹاکس میں موجود ہے, اور یہ سلسلہ جولائی سے شروع ہوا, وہ چینی ہے جس کی جو پرائس 140 روپے طے ہو چکی ہے, اس کی کاسٹ کی بنیاد پہ, اس کی ٹیکس کی بنیاد پر. اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, ٹیکس نہیں. ابھی نئی چینی تو نومبر میں بننا شروع ہوگی. آپ اس چینی کی حکومت فکس کر رہی ہے, پہلے 164 کی اسحاق ڈار نے 160 کی, پھر 165 کی. اب پنجاب حکومت نے
4 ماہ کے لیے مختلف ریٹ، پہلا ریٹ 169 کیا ہے، پھر 170، پھر اور 173 تک، اور آج اسلام آباد میں نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ 173 پر کے جی شوگر جو ہے ہونی چاہیے یہ پرائس۔ میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے، یہ آپ نے شوگر ملوں کو کوئی 30-40 روپیہ پر کے جی بینیفٹ دیا ہے، اور اگر اسے 5-5.5 ارب سے ضرب دیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ 100-150 ارب روپے کا شوگر مل کو ڈائریکٹ فائدہ دیا ہے۔ یہ ایکسپورٹ امپورٹ سے چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں، اور پرائم منسٹر نکھیل صاحب گواہ ہوں گے، جب یہ شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دے رہے تھے، میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں بتایا، پبلکلی کہا کہ جی میں نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے۔ آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ قیمت جو ہے اس وقت جو 138 ہے یا 40 ہے، اس سے اوپر نہیں جائے گی، اور ان کا جی جائے گی تو میں ایکسپورٹ روک دوں گا۔ ایک دن بھی نہیں روکی، چینی کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی، 200 روپے تک چلی گئی، آج بھی مارکیٹ میں 185 سے 190 روپے پر کے جی ہے۔ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چینی اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہے، ابھی بھی یہ کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے کہ ہر بندہ ضرورت کا آئٹم ہے سر، مطلب ہر بندہ استعمال کرتا ہے، اور اس پہ بینیفٹ دیا جا رہا ہے۔ اور کیوں دیا جا رہا ہے، آج تو جو پی ایس سی ہے اس میں بھی بات چیت ہوئی ہے، اور چیئرمین ایف پی آر تھے، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے یہ 82 روپے کی ٹیکس ایگزمپشن کیوں دی ہے؟ اس نے کہا جی ہم تو مخالف تھے، سیدھا انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ہمیں آرڈر آیا ہم نے دے دی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کون آرڈر دے رہا ہے اور کون اس تمام چیزوں کے پیچھے۔ اچھا جدون صاحب، یہ اب چینی ایک عام بندہ استعمال کرتا ہے، یہاں پہ دیگر بھی بہت ساری آپ کی سیکٹرز ہیں، انڈسٹری ہے، لیکن یہ چینی اتنی پروٹیکٹڈ کیوں ہے کہ شوگر مل بھی بڑے مخصوص قسم کے لوگ لگاتے ہیں، اس کو امپورٹ بھی بڑے مخصوص قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ بھی بڑے مخصوص قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، اس کو کیوں نہیں آپ اوپن کر دیتے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گندم بھی ڈی ریگولائز کر دی، خود ہی بیچو خود ہی کرو، تو چینی کو کیوں نہیں اس طرح کرتے؟ یہ دیکھیں جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جو پالیسی میکر ہوتے ہیں نا، ان کو ایک سالڈ اور ساؤنڈ قسم کی پالیسی بنانی کراس دا بورڈ، جس کی بھی گورنمنٹ ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی پاور میں ہوتا ہے نا، جو کوئی بیوروکریٹ ہے، جو کوئی بزنس مین ہے، وہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہے، وہ ملک اور قوم اور لوگوں کا نہیں سوچتا، ٹو بی آنیسٹ ود یو، کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اب میں نے ایک پوسٹ 1972 کی جنگ اخبار کے سرخی لگے ہوئے کہ چینی چوروں کو پکڑیں گے۔ اب دیکھیں جس ملک کے اندر 1972 سے یہ طے نہیں ہوا کہ چینی کون چوری کرتا ہے، اور پیسہ کو سب کچھ پتا ہے۔ عمران خان کے دور میں، ہاں ایوب کہ جو تحریک چینی قیمت، آپ دیکھیں نا عمران خان کے دور میں اس پہ کمیشن بنا، بڑی بڑی کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر باتیں چلی گئی، بعض اوقات سپریم کورٹ نے فکس کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا۔ اس طرح آپ دیکھیں نا کوئی پالیسی بنانے میں، ویسے آپ جو ہے نا سیاسی ورکرز کے بجائے یہ شوگر ملوں کے وکیل بنے تو آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کیوں لوگوں کے حقوق کی اور دیگر پٹیشن کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، میں کراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا 1972 سے اب چل رہے ہیں، اب 70 سال کے، اب 60 سال کے بعد آپ ایک معاملہ طے نہیں کرتے، اور کون سی ہمیں سہولتیں زیادہ ٹھیک ہیں؟ چینی کو چھوڑ دیں، باقی اب جا کے اسپتال میں دیکھیں پہ اس میں کیا سہولتیں موجود ہیں۔ اطہر صاحب یہ کنفلکٹ کا غریب آدمی کے پاس کیا ہے؟ جہاں پہ کنفلکٹ آ جائے نا جی، وہاں پہ پھر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، اور اس کا حل ایک ہی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کے خاندان کی شوگر ملے ہیں، صدر صاحب کے خاندان کی شوگر ملے ہیں، باقی بھی آپ کو پتہ ہے کن کن کی شوگر ملے ہیں۔ اس کا طریقہ بہترین حل ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں، آپ پہ انگلی نہیں اٹھے گی۔ پرائم منسٹر نے کمیٹی ضرور بنا دی ہے چینی کے جو شوگر سیکٹر ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور 1 مہینے کہ میں اس سے رپورٹ مانگی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ معاملہ لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے پروٹیکشن کا جو یہ ایک سسٹم ہے اس انڈسٹری کو، اس کے اونرز کو پروٹیکٹ کرنے کا، ان کو بینیفٹ دینے کا، وہ مجھے لگتا ہے ابھی جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے، کوئٹہ سامنے آئی تھی جس میں غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو سردار صاحب ہیں ان کو اس لڑکی کی والدہ نے معاف کر دیا ہے۔ اس کی جو والدہ ہیں ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ قرآن پہ اٹھا کے بتا رہی ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور یہ قتل بالکل ٹھیک ہوا۔ اب کیا ایسے انصاف ہوگا؟ اب اس خاتون کے اوپر کتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بیان دے رہی ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، ایک طرح سے سیلابی ریلے ہم نے دیکھے آئے، چاہے وہ شمالی علاقہ جات ہوں، وہاں پہ جانی نقصان بھی ہوا، بہت سارے سیاح اس میں پھنس گئے۔ ایون کہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں، اسلام آباد میں ہم نے دیکھا، سید پور ولیج کے اندر ہم نے دیکھا، DHA 5 میں ہم نے دیکھا ہے گاڑی بہہ گئی، اس کے اندر باپ بیٹی تھے وہ اس کے اندر بہہ گئے۔ تو یہ سارے اس قسم کے جو حالات ہیں اس وقت، اس میں یقیناً پلاننگ کا بھی ایشو ہے، بہت سارے ایسے ایشوز بھی ہیں کہ حکومت کی جانب سے پہلے وارننگ نہیں دی جاتی۔
آپ لوگ بھی اگر سفر کر رہے ہیں کہیں پہ شمالی علاقہ جات میں جا رہے ہیں یا اپنے شہر میں، تب بھی آپ نظر رکھیں تمام اپ ڈیٹس کے اوپر. NDMA PDMA کے نمبرز بھی ہیں، ان سے معلومات بھی لیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو ان حالات میں محفوظ رکھیں. کل آپ سے اگین اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.